Hello friends, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 का सवालनामा हल कर रहे हैं। अगर जिन्होंने ज़बान 1 में उर्दू का ऑप्शन चुना है तो उन्हें 2 पैसेज हल करने को दिए जाते हैं। लैंग्वेज 1 जिनका उर्दू है उन्हें 2 पैसेज हल करने को दिए जाते हैं, जिनमें एक नसरी ड्रामा या कोई कहानी पे मुबनी होता है और कोई एक जो है किसी नज़्म पे मुबनी होता है। 2 पैसेज दिए जाते हैं, एक किसी ड्रामे पे या कोई कहानी पे या कोई साइंटिफिक नॉलेज है उस पे एक पैसेज होता है और एक पैसेज पोएम पे होता है। 2 पैसेज दिए जाते हैं, एक प्रोज़ पे और एक पोएम पे। प्रोज़ को उर्दू में बोलते हैं नस्र और पोएम को उर्दू में बोलते हैं नज़्म। तो 2 पैसेज होते हैं जिनमें एक नज़्म पे होता है और एक नस्र पे होता है। नस्र में आप ड्रामा भी हो सकता है, कोई कहानी भी हो सकती है, कोई साइंसी कहानी भी हो सकती है, कोई नॉलेज भी हो सकती है। तो उस पर आपको पैसेज देगा और उससे ही जुड़ा सवाल करेगा जिसका आपको जवाब देना है। और अगर जिन्होंने ज़बान 2 में लैंग्वेज 2 में उर्दू का ऑप्शन चुना है उनको भी 2 पैसेज दिए जाते हैं। जिन्होंने लैंग्वेज 2 में उर्दू का ऑप्शन चुना है उन्हें भी 2 पैसेज दिए जाते हैं हल करने को, जो किसी अदबी, साइंसी या बयानिया नस्र पर मुबनी हो सकता है। इसमें जो है वो सिर्फ नस्र पे मुबनी होता है। वो नस्र या तो ड्रामा हो सकता है या कोई स्टोरी हो सकती है या कोई साइंटिफिक नॉलेज हो सकता है, लेकिन इसमें पोएम नहीं दी जाती है। इसमें अगर आपको 2 पैसेज है तो ये ड्रामा, किसी कहानी, किसी साइंटिफिक नॉलेज या किसी शख्सियत पे, किसी इंसान के बारे में आपको बताया जाएगा, शायर के बारे में या कोई स्कॉलर के बारे में, और उनसे ही जुड़ी उसी पैसेज में जो बातें लिखी हैं उससे जुड़े ही सवाल किए जाएंगे, उसको आपको हल करना है। तो अगर जिन्होंने लैंग्वेज 1 में उर्दू का ऑप्शन चुना है तो उन्हें 2 पैसेज दिए जाएंगे। दोनों पैसेज में एक पैसेज जो है वो पोएम पे मुबनी होगा यानी नज़्म पे मुबनी होगा, और दूसरा जो है प्रोज़ यानी नस्र पे मुबनी होगा। प्रोज़ में आपको कहानी या कोई साइंसी नॉलेज या कोई ड्रामे उसके बारे में पूछेगा, और दूसरे में नज़्म होगी, कोई शेर होगा। लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 2 में उर्दू का ऑप्शन चुना है उन्हें भी 2 पैसेज मिलेंगे, लेकिन दोनों पैसेज जो है वो नसरी होंगे, उसमें नज़्म नहीं होगी। समझ आ गया? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो है दिसंबर 2019 का पेपर 1 है, तो आज हम सिर्फ इसमें पैसेज करेंगे। दूसरी वीडियो बनेगी उसमें हम PYQ करेंगे, लेकिन आज हम PYQ सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 1 का PYQ में सिर्फ पैसेज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99 तक पैसेज का सवाल है। आज के साइंसी दौर में चाँद पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चाँद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है यानी जिसमें टेम्परेचर है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। नबातात मतलब प्लांट्स। ये सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनकिस करता है, रिफ्लेक्ट करता है यानी वापस करता है, और हमें चमकता नज़र आता है, और चाँद हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चाँद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चाँद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। बैज़वी मदार मतलब कि बैज़ा अंडे को बोलते हैं, एग शेप्ड में, वो एग शेप्ड होता है, उस मदार में घूमता है। हमें चाँद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चाँद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चाँद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खुला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खुला में उनका मकाम बदलता रहता है। खुला से मुराद वो जगह जो हवा से खाली हो। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। खला किसको बोलते हैं? जहाँ हवा नहीं हो, नो एयर।
آج کے انسان نے خود چاند پر اتر کر تصاویریں اتاری، راکھ اور پتھر کے نمونے حاصل کیے، ان نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔ تجزیہ مطلب انالیسس۔ ان نمونوں کا انالائز کیا گیا، جن سے پتہ چلا کہ زمین پر کاربن موجود ہے۔ چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے پتہ چلا کہ چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں۔ یہ تو ہم پیسج پڑھ چکے۔ اب یہاں پر سوال ہے، 91 سے 99 تک سوال ہے۔ پیسج میں جو لکھا ہوا ہے اسی سے جڑا سوال یہاں کیا گیا اور ہمیں ان کا جواب دینا ہے۔ سائنسدانوں کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے؟ سائنسدانوں کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے؟ حرارت ہے، نہ روشنی ہے، نہ آکسیجن، نہ نباتات۔ دوسرا آپشن ہے روشنی ہے، نہ نباتات، نہ آکسیجن۔ تیسرا آپشن ہے حرارت ہے، نہ زندگی، نہ آکسیجن۔ اور چوتھا آپشن ہے نمی ہے، نہ جاندار، نہ روشنی۔ تو یہاں آپشن 1 کریکٹ ہے۔ حرارت ہے، نہ روشنی، نہ آکسیجن، نہ نباتات، یعنی نہ چاند پر ٹیمپریچر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ آکسیجن ہے اور نہ پلانٹس ہیں۔ دوسرا ہے چاند سورج کی روشنی کیسے منعکس کرتا ہے؟ شیشے کی طرح، دوسرا آپشن آئینہ کی طرح، تیسرا ہیرے کی طرح اور چوتھا سونے کی طرح۔ تو ہم نے پیسج میں پڑھا تھا کہ چاند جو ہے سورج کی روشنی شیشے کی طرح، آئینے کی طرح منعکس کرتا ہے۔ چاند سورج کی روشنی کو آئینے کی طرح منعکس کرتا ہے۔ 93واں کوشچن ہے، چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ افقی مدار میں، دوسرا آپشن ہے مخروطی مدار میں، تیسرا آپشن ہے بیضوی مدار میں اور چوتھا آپشن ہے عمودی مدار میں۔ تو بیضوی مدار میں گھومتا ہے، یعنی تھرڈ آپشن صحیح ہے۔ 94واں کوشچن ہے، چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے جس پر سورج کی ترچھی روشنی پڑتی ہے، دوسرا ہے جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، تیسرا ہے جس پر سیدھے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور چوتھا ہے جس پر کبھی کبھی سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ 95واں کوشچن ہے، خلا سے مراد کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو، دوسرا وہ جگہ جہاں اندھیرا ہو، تیسرا ہے وہ جگہ جہاں بادل ہو اور چوتھا ہے وہ جگہ جہاں سناٹا ہو۔ تو آپشن نمبر 1 جو ہے وہ صحیح ہے، وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو اسے ہم خلا کہتے ہیں۔ 96واں کوشچن ہے، چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتہ چلا؟ آپشن نمبر 1 چاند پر نباتات اور آکسیجن ہے، دوسرا ہے چاند پر حرارت اور روشنی ہے، تیسرا ہے چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں اور چوتھا ہے چاند پر نمی اور زندگی ہے۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں۔ 99واں کوشچن ہے، سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ خلا پر تحقیق، دوسرا بنجر زمین پر تحقیق کا کام، تیسرا ہے چاند کی زمین پر تحقیق کا کام اور چوتھا ہے آلودگی پر تحقیق کا کام۔ تو تیسرا آپشن صحیح ہے، چاند کی زمین پر تحقیق کا کام۔ 97واں کوشچن ہے، تصویر کی جمع ہے؟ تصویر کی جمع ہے آپشن نمبر 1 تصاویر، آپشن نمبر 2 تصاویروں، آپشن نمبر 3 تصورات ہوں اور آپشن نمبر 4 ہے تصاویرات۔ تو تصویر کی جمع ہے تصاویر، آپشن نمبر 1 کریکٹ۔ 98واں کوشچن ہے، زمین کا متضاد کیا ہے؟ یعنی زمین کا اپوزٹ کیا ہے؟ زمین کا اپوزٹ کیا ہے؟ آسمان، فرش، تیسرا کائنات اور چوتھا ارض۔ تو زمین کا کیا ہے؟ 98 کا آپشن نمبر 1 زمین کا الٹا جو ہے آسمان ہے۔ یہاں جو دوسرا پیسج ہے وہ نظم کا ہے، ہم نے ابھی نثر کا پیسج کیا اور اب نظم کا پیسج ہے۔ نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 100 سے 105 تک جو ہے وہ نظم کے پیسج سے سوال کیا گیا ہے۔ تو یہاں اشعار ہیں کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔
ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، یہاں جو جن لکھا ہوا ہے وہ ٹائپنگ میں غلط ہو گیا ہے، یہاں ہوگا زندگی۔ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اوپر اشعار دیے گئے، انہی اشعار سے نیچے سوال ہیں، تو ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ 100واں کویشچن ہے، شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپشن 1 ہے راہگیروں کو جمع کرنے کی، دوسرا رقیبوں کے جمع کرنے کی، تیسرا دوستوں کو جمع کرنے کی، اور چوتھا عزیزوں کے جمع کرنے کی۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، رقیبوں کے جمع کرنے کی۔ رقیب مطلب دشمن۔ 101 کویشچن ہے، شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا؟ آپشن نمبر 1 ہے فرعون کی خدائی کی وجہ سے، شداد کی خدائی کی وجہ سے، نمرود کی خدائی کی وجہ سے، اور حامان کی خدائی کی وجہ سے۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، نمرود کی خدائی کی وجہ سے۔ 102 کویشچن نمبر، محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے گھر میں بوریا نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں برتن نہیں ہے، گھر میں مٹھائیاں نہیں ہیں۔ تو آپشن نمبر 1 جو ہے صحیح ہے، گھر میں بوریا نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 103 ہے، حق کی جمع ہے، جمع مطلب پلورل۔ آپشن نمبر 1 حقائقوں، دوسرا حقوق، تیسرا حقیقتوں، اور چوتھا حقوقات۔ آپشن نمبر 2 صحیح۔ کویشچن نمبر 104، حق تو یہ ہے کہ حق ... فل ان دا بلینکس ہے اور نہ ہوا۔ تو ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ پڑھیے، اوپر جو خالی جگہ ہے اس میں صحیح لفظ پڑھیے۔ آپشن نمبر 1 ہے وفا، دوسرا جفا، تیسرا ادا، اور چوتھا عطا۔ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ کویشچن نمبر 105، پہلے مصرعے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کش نہ ہونے دیا؟ ہوا کا، دوا کا، وفا کا، جزا کا۔ تو ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، 105 کا دوسرا آپشن صحیح ہے۔ تو امیدوار سوالوں کے جواب حصہ 5 سوال نمبر 121 سے 150 صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان 2 کا آپشن اردو چنا ہے۔ تو جنہوں نے زبان 2 یعنی لینگویج 2 کا آپشن اردو چنا ہے تو وہ سوال نمبر 121 سے 150 تک ہی جواب دیں گے۔ یہاں سے پیسیج شروع ہوتا ہے، اور پیسیج میں یہاں پر 2 پروز سے سوال ہوں گے۔ پہلے ہم نے جو کیا پیسیج، اس میں پروز اور پوئم یعنی نثر اور نظم دونوں سے سوال تھے، لیکن یہاں صرف نثری سوال ہوں گے، اور نثر جو ہے وہ کسی ڈرامے، کسی کہانی یا کسی سائنسی نیریشن پہ بنا ہوگا۔ نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ انسان اپنی جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد آرام کا طالب ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ یا تو کہیں تفریح کے لیے جانا پسند کرے گا، تفریح کے لیے مطلب گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح، یا پھر کوئی فلم وغیرہ دیکھے گا۔ ان کے علاوہ کچھ عادتیں بھی اپنا لیتا ہے، جیسے پان کھانا، سگریٹ، بیڑی اور سگار پینا، یا پھر شراب پینا۔ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ تمباکو سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تمباکو کے پتوں میں ایک مادہ نکوٹین ہوتا ہے۔ تمباکو کے پتوں میں ایک مادہ نکوٹین ہوتا ہے جو کہ اعصابی نظام میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ اعصابی نظام مطلب نروس سسٹم، انسان کے نروس سسٹم میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، وہ نارمل نہیں رہتا نروس سسٹم پھر۔ سگریٹ، بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں نکوٹین کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں نکوٹین تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ۔ سگریٹ نوشی سے صرف دل کی بیماریاں ہی نہیں ہوتی بلکہ پھیپھڑوں کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔
سگریٹ صرف اس کے پینے والے کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تھا پیسج، اور اب ان پیسج سے جو ہے سوال اٹھائے گئے ہیں، اور اب ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ 121 کوشچن نمبر ہے، انسان کب آرام کا طالب ہوتا ہے؟ جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد، زیادہ پڑھنے اور لکھنے کے بعد، زیادہ دوڑنے اور تیرنے کے بعد، یا زیادہ فلمیں دیکھنے کے بعد؟ تو انسان آرام کا طالب کب ہوتا ہے؟ جب جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت ہو جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 122 ہے، نکوٹین انسان کے کس نظام میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے؟ کس سسٹم میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے؟ ہاضمے کے نظام میں، اعصابی نظام میں، دماغی نظام میں، یا جسمانی نظام میں؟ تو اعصابی نظام میں، یعنی نروس سسٹم میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 123 ہے، کاربن مونو آکسائڈ گیس کس میں پائی جاتی ہے؟ لکڑی اور برادے کے دھوئیں میں، حقہ بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں، سگریٹ بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں، میلوں اور فیکٹری سے نکلے دھوئیں میں؟ آپشن نمبر 3 ہے، سگریٹ بیڑی اور سگار کے دھوئیں میں کاربن مونو آکسائڈ گیس پائی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 124 ہے، جسم کے کس حصے کے لیے سگریٹ نوشی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ دل کے لیے، دماغ کے لیے، پیٹ کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے؟ سب سے زیادہ پھیپھڑوں کے لیے سگریٹ نوشی سب سے زیادہ پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ 125واں کوشچن ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے اطراف کے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے؟ نقصان، سکھ، فائدہ، دکھ؟ نقصان پہنچتا ہے۔ 126واں کوشچن ہے، نقصان کی جمع ہے، یعنی نقصان کی پلورل ہے، مفید، نقصانات، نقصاناتیں، یا نقص؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، نقصانات۔ سوال نمبر 127 ہے، خاص کا متضاد ہے؟ متضاد مطلب اپوزٹ۔ خاص کا الٹا کیا ہے؟ عام، اہم، ضروری، یا خصوصی؟ تو خاص کا ہوگا عام۔ سوال نمبر 128 ہے، سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ پان کے پتوں سے، ارگنڈی کے پتوں سے، تمباکو کے پتوں سے، یا پیپل کے پتوں سے؟ تمباکو کے پتوں سے۔ آپشن نمبر 3 صحیح۔ اب جو ہم دوسرا پیسج دیکھیں گے وہ بھی پروز پہ یعنی نثر پہ ہی مبنی ہے، کوئی کہانی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں پیسج دیا گیا ہے اور اسی سے سوال کیا جائے گا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جن پر ہندوستان ہمیشہ ناز کرے گا۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے، ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ جو کتاب ایک بار نظر سے گزر گئی، جو شعر ایک بار کان میں پڑ گیا، وہ عمر بھر کے لیے یاد ہو گیا۔ لکھتے، تقریر کرتے یا باتیں کرتے وقت وہ بڑی آسانی سے کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔ مولانا آزاد نے صرف 15 برس کی عمر میں لسان الصدق نامی پرچہ جاری کیا۔ لوگ ان اخبار میں ان کے مضامین پڑھتے تو یہی سمجھتے کہ ان کا لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے۔ انہوں نے اپنے ہم وطنوں میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے اخبار جاری کیا، اپنے مضامین کے ذریعے لوگوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو انہیں آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا، ایجوکیشن منسٹر۔ آزادی کے بعد پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد بنے۔ سوال نمبر 129 سے اوپر والے پیسج سے سوال کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس عمر میں لسان الصدق پرچہ جاری کیا؟ آپشن نمبر 1 20 برس کی عمر میں، 16 برس کی عمر میں، یا 15 برس کی عمر میں، یا 14 برس کی عمر میں؟ تو آپشن نمبر 3 اس کا جواب ہے 15 برس کی عمر میں۔ کوشچن نمبر 130، وہ کتابوں کے حوالے کب دیتے تھے؟ لکھتے، تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت، باتیں کرتے وقت اور تقریر کرتے وقت، لکھتے اور تقریر کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت اور لکھتے وقت؟ تو لکھتے، تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت وہ کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔ سوال نمبر 131، مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین میں اخبار میں پڑھتے وقت سب کیا سمجھتے تھے؟ لکھنے والا کوئی دانشور ہے، لکھنے والا کوئی عالم فاضل ہے، لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے، یا لکھنے والا کوئی جید عالم ہے؟ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح ہے کہ لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے۔ سوال نمبر 132، آزادی کے بعد ان کو آزاد ہندوستان کا کیا بنایا گیا؟ پہلا وزیر تعلیم،
پہلا وزیر مالیت، پہلا وزیر مواصلات یا پہلا وزیر قانون؟ تو ان کو پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ آپشن نمبر 1 اس کا آنسر ہے۔ 133واں کویشچن ہے، مضمون کی جمع ہے، مضمون کی پلورل کیا ہے؟ مضامین، مضامینوں، موضوعات یا مضاناتوں؟ تو مضمون کی جمع ہے مضامین۔ سوال نمبر 134 ہے، آزادی کا متضاد ہے، یعنی آزادی کا اپوزٹ ہے قید، غلامی، رہائی یا مقید؟ تو آزادی کا الٹا ہے غلامی۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ اور 135واں کویشچن ہے، مولانا ابوالکلام آزاد بچپن سے کیسے تھے؟ ہوشیار، ذہین، محنتی، صحت مند؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد بچپن سے ذہین تھے۔ 135 کا آپشن نمبر 2 صحیح جواب ہے۔ تو فرینڈز آج ہم نے دسمبر 2019 کا پیپر 1 کا لینگویج 1 اگر آپ نے اردو چنا ہے تو اس کا سب پیسج حل کیا ہے، اور اگر آپ کا لینگویج 2 اردو کا آپشن ہے تو اس کا بھی آج ہم نے پیسج حل کیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم PYQ کریں گے، دسمبر 2019 کا پورا PYQ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف پیسج کیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔